अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी नवेरा ने हमें कराची से भेजी है। ये 1990 का वाकया है। आइए कहानी को नवेरा की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम नवेरा है। हम बचपन से ही शाह फैसल कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे। हमारे घर के बिल्कुल सामने मजार शरीफ है। हमारे कमरे में जो गैलरी थी उससे खड़े होकर देखो तो मजार बिल्कुल सामने नजर आता है, लेकिन कमरे में गैलरी होने के बावजूद हम बहनें गैलरी में नहीं खड़ी होती थी। अब्बू को लड़कियों का गैलरी में खड़े होना सख्त नापसंद था। इसका हल अब्बू ने ये निकाला, उन्होंने चादर नुमा पर्दा डलवा दिया था जिसने उसको पूरा ढांप दिया था। वो मुस्तकिल उस पर पड़ा रहता था। अब तो वो काफी पुराना हो चला था। मासी रशीदा उसको झाड़ कर साफ करती तो तभी वो पर्दा हटता था। इसमें 2-4 जगह छोटे छोटे सुराख भी हो गए थे। जब से पर्दा डला था मैंने वहां एक लकड़ी का बुक रैक भी रख लिया था और अम्मी की पुरानी सेटी वहां डाल दी थी। मैंने अपने हिसाब से गैलरी को सजा लिया था और मैं अक्सर वहां शाम में जाकर बैठने लगी। मैं एक गलत हरकत किया करती थी। मैं वहां गैलरी में बैठकर अक्सर कोई चीज खाती तो उसका कचरा एक कोने से हाथ डालकर बाहर फेंक देती। लेकिन रात में मैं गैलरी में नहीं जाती थी क्योंकि वहां कोई बल्ब नहीं था। नीचे वाली मंजिल की गैलरी में बल्ब जलता था। अब्बू के ख्याल में वो काफी था और हमें भी कभी गैलरी को रोशन करने के हवाले से कोई ख्याल नहीं आया। मेरे वालिदैन और मुझसे 2 साल बड़ी सुमेरा और भाई मुनीब, हमारा छोटा सा घराना एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। अब्बू के इलेक्ट्रिक में थे, मैं उन दिनों मैट्रिक में थी और सुमेरा 2nd ईयर में थी। अम्मी अब्बू और मुनीब निचली वाली मंजिल पर होते थे। नीचे जगह नहीं थी वरना अब्बू हमें कभी ऊपर भी नहीं आने देते। मुनीब तो अब्बू का लाडला था, उसको अब्बू अपनी नजरों से दूर कहां रख सकते थे, इसलिए हमको ऊपर वाला कमरा दे दिया गया था। हम दोनों बहनों के जेरे इस्तेमाल एक ही कीपैड वाला फोन था जिसमें बैलेंस भी नहीं होता था। अब्बू की छोटी छोटी सख्तियां तो थीं, लेकिन अब्बू ने हमारी कभी भी तालीम के हवाले से कोई कमी नहीं रखी। मुझे खास तौर से पढ़ने का बेहद शौक था, जबकि सुमेरा एक एवरेज स्टूडेंट थी। मेरे 10वीं जमात के इम्तिहानात होने वाले थे। सुमेरा मुझे लाइट जलाकर पढ़ने नहीं देती थी, उसको अंधेरे में नींद आती थी। अब्बू गैलरी में बल्ब नहीं लगाते थे। मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी, मुझे डर लगता था। मैं डरपोक तो बहुत थी। दरअसल हमारे घर में अक्सर रात को आवाजें आती थी। वो आवाजें नीचे किचन से आती और कभी कभी हमारे कमरे का दरवाजा कोई बजा देता। जब मैं या सुमेरा खोलकर देखते तो कोई नहीं होता। पहले तो हमें लगता था हमारे साथ मुनीब शरारत करता है और इसी बात पर मैंने उसको डांटा भी। उस शाम मैं और सुमेरा कमरे में थे। 3 बार हमारा दरवाजा नॉक हुआ, लेकिन जब मैंने मुनीब को डांटा तो उसने उधम डाल दिया कि बाजी झूठ कह रही है और अब्बू ने उल्टा मुझे ही डांट दिया। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। मैंने सोच लिया था मैंने मुनीब को छोड़ना नहीं है। हम दोनों की आपस में बनती भी नहीं थी और अब मैं मौके की तलाश में थी। मुझे क्या मौका मिलना था, बस यही कर पाई। अम्मी की गैर मौजूदगी में जब वो वॉशरूम गया तो मैंने लाइट बंद कर दी और उसके शोर मचाने पर यही कहा, लाइट चली गई है। मैंने सुमेरा को भी साथ मिला लिया था। 5 मिनट बाद लाइट खोल दी। बाहर आकर मुनीब
مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کو یقین تھا یہ لائٹ جانے کا وقت نہیں تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس 5 منٹ کے بدلے سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ ایک دن امی سمیرہ کو لے کر قریبی مارکیٹ گئی تھی اور مجھے خاص طور پر تاکید کر کے گئی تھی کہ نیچے بیٹھو، منیب باہر کھیل رہا ہے۔ باہر والے گیٹ کا صرف کنڈا اٹکایا ہوا تھا کیونکہ وہ گیٹ کے سامنے ہی کھیل رہا تھا۔ میں امی کے کمرے میں آ گئی اور اپنا پسندیدہ کام کرنا شروع کر دیا۔ خوب سارا پرفیوم لگایا اور ان کا میک اپ کھول کر میک اپ کرنے لگی۔ سمیرہ تو بوڑھی روح تھی، لیکن مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا، اور امی ہمیں میک اپ کے نام پر بس ایک نیچرل لپسٹک منگا کر دیتی تھی۔ مجھے جب بھی موقع ملتا تھا میں اپنا یہ شوق ضرور پورا کر لیتی تھی۔ یہ سارے کام میں منیب سے چھپ کر کرتی، وہ شکایت لگا دیتا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ اتنی جلدی نہیں آئے گا۔ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کرنے میں مگن تھی۔ میری بیگ پر کمرے کا دروازہ تھا جو لاؤنج میں کھل رہا تھا۔ مجھے شیشے میں جھلک سی دکھی جیسے کوئی گزر کر گیا ہے۔ مجھے تو وہ منیب کے کپڑوں کی جھلک لگی۔ منیب ہی ہو سکتا ہے، امی کے برابر والا کمرہ تو اسی کا تھا۔ مجھے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز بھی آئی۔ میں ہوشیار ہو گئی۔ پہلے تو میں نے جلدی جلدی میک اپ صاف کیا۔ اس جلدی جلدی میں بھوت ہی بن گئی۔ اب منہ دھونا ہی پڑے گا، یہی سوچ کر میں امی کے واش روم میں جا گھسی۔ امی کے واش روم کے دوسری طرف منیب کا واش روم تھا۔ مجھے ایسا لگا وہ واش روم میں ہے۔ وہاں سے 2 بار مجھے بالٹی کھسکانے کی آواز آئی۔ میرے دماغ میں شرارت سوجھی۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا منیب کے کمرے میں پہنچی اور اس کے واش روم کی لائٹ بند کر دی۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ مجھے حیرانی ہوئی، یہ کیا ہوا؟ وہ تو شور ڈال دیتا تھا۔ وہی تو مجھے انجوائے کرنا تھا۔ بجائے منیب کی آواز کے مجھے اندر سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے منیب کو آواز نہیں دی۔ مجھے لگا یہ اس کا کوئی پلان ہے، لیکن مجھے حیرت تھی۔ میں اسی حیرت میں کان لگا کر پانی گرنے کی آواز سننے لگی۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی نے ہو کیا اور میں ڈر کر اچھل گئی۔ وہ منیب تھا جو میرے پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا۔ ڈرا دیا نہ تم کو؟ باجی تم کیا جاسوسی کر رہی ہو میرے واش روم کے باہر؟ میں نے اس کو دیکھا اور پھر واش روم کے بند دروازے کو۔ پانی کی آواز بند ہو چکی تھی۔ تم یہاں نہیں تھے منیب؟ تو واش روم میں کون تھا؟ مجھے لگ رہا ہے ہمارے گھر میں چور آ گیا ہے۔ میں نے منیب کو پریشانی سے بتایا، لیکن میری اس بات پر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ باجی چور ہمارے گھر واش روم جانے کے لیے آئے گا، ہٹو تم یہاں سے۔ مجھے ہٹاتا وہ آرام سے دروازہ کھول کر واش روم میں چلا گیا۔ میں سن دماغ کے ساتھ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ میرا وہم نہیں تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ چھوٹے موٹے سلسلے تو ہمارے گھر میں ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ پہلا واقعہ تھا جو اتنا کلیئر میرے ساتھ ہوا۔ امی اور سمیرہ بھی لوٹ آئی۔ ان کے آنے پر میں بھاگ کر اوپر آ گئی۔ رات میں نے سمیرہ کو بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس کا یہی کہنا تھا تم جب واش روم گئی ہوگی تو منیب باہر واپس چلا گیا ہوگا۔ ایک پل کو میں اس کی بات مان بھی لوں تو جو واش روم سے مجھے آواز آ رہی تھی وہ کیا تھا؟ سمیرہ نے تو اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ پھر میں بھی اس بات کو بھول ہی گئی۔ اس کے دوسرے دن رات کو منیب کے چیخنے کی آواز سے ہم سب بھی اٹھ گئے۔
سب بھاگے بھاگے گئے تو وہ رو رہا تھا، بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ سونے لیٹا تھا، کسی نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا کھینچا۔ پہلے تو اس کو یہ لگا شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن پھر کوئی اس کے کمپیوٹر کا کی بورڈ چلانے لگا۔ اس نے باقاعدہ کی بورڈ چلانے کی آواز سنی۔ ابو تو اس کو پیار کر کے اپنے کمرے میں لے گئے۔ امی نے ہمیں بھی یہی کہا، آیت الکرسی پڑھ کر اثار کھینچ کر سونا۔ ہم دونوں بہنیں اوپر آ گئیں۔ میرے حساب سے تو منیب کے ساتھ اچھا ہوا، لیکن سمیرہ کا کہنا تھا زیادہ اڑو نہیں، جو منیب کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سمیرہ کی اس بات سے مجھے اپنے ساتھ ہوا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ ابو نے کہا تھا وہ گھر میں قرآن خوانی کروائیں گے۔ سمیرہ تو نیند کی رسیاں تھی، وہ فوراً سو گئی، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ مجھے تو پڑھنا تھا۔ میں کتاب اٹھائے موبائل کی ٹارچ چلا کر گیلری میں آ گئی اور پڑھائی کرنے لگی، لیکن دھیان لگ نہیں رہا تھا۔ 3 تو بج گئے تھے۔ سوالات یاد کر ہی لیے۔ اس ٹائم مجھے یاد بھی بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ رات کے اس وقت ہمارے روڈ پر کافی سناٹا ہوتا ہے، سکون کا ٹائم ہوتا ہے۔ میں اٹھ کر جانے ہی لگی تھی، مجھے روڈ سے کوئی آواز آنے لگی، جیسے کوئی ایک ڈبے میں کوئی دوسرا ڈبہ ڈال کر ہلاتا ہے تو آواز آتی ہے، ویسی آواز۔ میں تجسس کی وجہ سے رک گئی۔ بجائے چادر ہٹا کر دیکھنے کے، میں نے چادر کے سوراخ سے باہر کی طرف جھانکا۔ سنسان روڈ پر مجھے سامنے ہی وہ مزار اور اس پر جلتی لائٹ دکھائی دے رہی تھی، لیکن اطراف میں نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ وہ آواز مجھے مستقل آ رہی تھی۔ جب مجھے سوراخ سے کچھ نہ دکھا، میں بغیر سوچے سمجھے چادر ہٹانے لگی کہ چادر ہٹا کر دیکھوں تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے میں چادر ہٹا پاتی، مجھے نیچے سے امی کے زور زور سے میرا نام پکارنے کی آواز آئی، نویرہ نویرہ۔ میں چونک گئی، پلٹ کر تیزی سے نیچے بھاگی۔ سمیرہ تو بے خبر سو رہی تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے تک مجھے امی کی آواز مسلسل آتی رہی۔ جب تک میں زینے سے نیچے اتری، میں نے امی کی آواز سنی، لیکن نیچے اترنے کے بعد مجھے جھٹکا لگا۔ امی ابو کے کمرے کی لائٹ ویسے ہی بند تھی، وہ لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ میری تو سٹی گم ہو گئی۔ میں اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ بجائے امی لوگوں کو اٹھانے کے بھاگ کر اوپر آ گئی اور اپنے بستر میں دبک کر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آیا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صبح ہونے تک مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ میں نے وہ گیلری والی بات ہٹا کر امی کی آواز دینے والی بات سب کو بتا دی۔ امی ابو دونوں ہی گھر کے معاملات کی وجہ سے پریشان تھے۔ ابو نے قرآن خوانی کا اہتمام کروایا، نیاز باٹی، دعائیں کرائی، تو یہ معاملات اس وقت تو جیسے ختم ہو گئے۔ میں نے بھی گیلری میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اور پھر ایک دوپہر کو میں سوئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے صحن میں ایک پرانی بوسیدہ جھولتی ہوئی کرسی رکھی ہوئی ہے۔ کرسی پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے قریب جا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، اس نے آہستہ سے گردن گھمائی، اور میں نے جو دیکھا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ وہ عورت نہیں تھی، بلکہ کسی مخلوق کا بھیانک چہرہ تھا، جس کی آنکھیں گہرے سیاہ گڑھوں کی مانند تھی اور چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ میں چیخ کر جاگ گئی تھی اور پسینے میں شرابور تھی۔ سمیرہ اور امی میرے سرہانے کھڑی تھی۔ یہ دن کے وقت کا خواب تھا، رات بھی نہیں تھی، لیکن اتنا بھیانک خواب
امی نے مجھے پانی دیا اور پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا نویرا؟ میں نے امی کو سارا خواب بتایا۔ پریشان تو امی بھی تھی، لیکن ابو کسی عامل کے پاس نہیں جائیں گے جو علاج کرے۔ ان کے خیال میں یہ لوگ جعلی عامل ہوتے ہیں اور ان کا کام صرف پیسے گھسیٹنا ہوتا ہے۔ بس وہ قرآن خوانی کرواتے تھے، ان کا اپنا دماغ تھا، لیکن پھر معاملات اور خراب ہوئے۔ منیب کے ساتھ آئے دن کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ امی کے بہت کہنے پر ابو ماموں کے بتائے ہوئے کسی بزرگ سے ملنے گئے۔ وہ ان سے خاصے متاثر ہوئے۔ وہ بہت اچھے بزرگ تھے۔ ان کا کہنا تھا، آپ کے گھر کے پاس کسی چیز کا گزر تھا، بس وہ چیزیں آپ کے گھر کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہوں نے خاص مغرب کے وقت گھر روشن کرنے کو کہا۔ ہماری گیلری میں بلب لگا دیا گیا۔ ان کے علاج سے ہمارے گھر میں جیسے سکون سا آ گیا، اور اب اتنے سال گزرنے کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ کہانی اگر پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔